अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं और उसी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर उसके 3 आंसर्स भी मौजूद हैं। उसके बाद इस स्टोरी के सुनने के बाद हमने ये देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी में कहीं इन 3 सवालों को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, किसी ज़माने में एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, उसके ऊपर एक बादशाह जो है हुक्मरानी करता था। बहुत वसी और अरीज़ रकबे पे फैली हुई सल्तनत थी और उस बादशाह का एक बहुत ख़ास वज़ीर था जिसके ऊपर वो बहुत एतमाद करता था। अपनी सल्तनत के हवाले से उसने कोई भी मशवरा करना होता था तो वो उस वज़ीर से मशवरा करता था। एक दिन पता नहीं बादशाह के ज़हन में क्या आई, उसने उस वज़ीर को बुलाया और पूछा कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत में गुजार दूँ। बादशाह ये सुनकर मुस्कुराया और पूछा, मुझे तुम्हारी वफ़ादारी पर पूरा यकीन है, लेकिन इस बात को रहने दो और ये बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वज़ीर ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद बोला कि आप इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह हैं, तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं आपकी सल्तनत के 10वें हिस्से का ही मालिक बन जाऊँ तो मुझे अपने आप पर रश्क आने लगेगा। बादशाह ये सुनकर ज़ोर से बादशाह ने कहका लगाया और बोला, तुम 10वें हिस्से की बात करते हो, अगर मैं तुम्हें अपनी सल्तनत आधी सल्तनत का मालिक बना दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। वज़ीर ये सुनकर काफ़ी परेशान हुआ और बोला, नहीं बादशाह सलामत, आप मेरे सुल्तान हैं और आप पर तो हमारी जानें कुर्बान है। बादशाह सलामत ने बोला, नहीं, आधी सल्तनत मैं तुम्हारे नाम करूँगा। उन्होंने कातिब को बुलाया और 2 फरमान जारी कर दिए। एक फरमान ये कि मेरी आधी सल्तनत इस वज़ीर के नाम लगा दो और दूसरा फरमान ये कि इस वज़ीर का सर कलम कर दिया जाए। अब वज़ीर बहुत परेशान हुआ कि बादशाह, और वो घबरा के बादशाह सलामत के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि बादशाह सलामत, मैंने तो सारी ज़िंदगी आपसे वफ़ादारी निभाई है, तो आप ऐसा फरमान क्यों जारी करें। बादशाह सलामत ने खैर उनको बोला कि मैं आपको 3 क्वेश्चंस बताऊंगा, आपने उन 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। अगर आप ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं दूसरा फरमान कैंसिल करवा दूंगा, यानी कि उनका सर कलम करने वाला। और बादशाह सलामत ने अपने 3 सवाल जो है उनके आगे रखे। सबसे पहला सवाल ये कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। सवाल नंबर 2, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और सवाल नंबर 3, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। बादशाह सलामत ने बोला कि अब आपका टाइम अब शुरू होता है, आपने 30 दिनों के अंदर इन 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। अगर आप ढूंढने में कामयाब हो गए तो आप आधी सल्तनत के मालिक हैं। अगर आप ढूंढने में नाकाम रहे तो फरमान नंबर 2 कि आपका सर कलम कर दिया जाएगा। वज़ीर जैसे तैसे गया परेशान, और उसने ना बहुत से ममालिक से ना मुफक्किर बुलाने शुरू कर दिए, तज़ियाकार और सोच विचार करने वाले लोग, और उनसे ना उनके आगे ये 3 सवाल रखे। हर कोई अपनी सोच के मुताबिक जवाब बताता रहा, लेकिन वज़ीर का दिल मुतमईन ना हुआ कि ये सवालों के जवाब जो वो देते थे ना, वज़ीर को नहीं लगता था कि ये इन्हीं सवालों के जवाब हैं। खैर, उसने अपना सब घर बार छोड़ा और इन सवालों की तलाश में जंगलों पहाड़ों की तरफ चल पड़ा कि शायद कोई अल्लाह का बंदा मुझे मिले और मैं उससे जो है इन सवालों के जवाब पूछूं। अब कितने दिन गुजर चुके थे, लेकिन जंगलों की खाक छानते हुए दरियाओं के पास बैठा है, वो रेगिस्तान में फिर है, लेकिन उसे इन सवालों के जवाब नहीं मिले। कैसे महीना गुजर गया पता ही नहीं चला। आखिरी दिन आ गया, यानी कि 30वां दिन, और उसको यकीन आ गया था कि आज ये मेरा आखिरी दिन है, बादशाह तो मेरा सर कलम करवा देगा, मुझे इस सवालों के जवाब नहीं मिले। वो मायूसी की हालत में महल की तरफ लौट रहा था। महल की तरफ लौटते हुए थक गया, हिम्मत हार गई और एक दरख्त के नीचे लेट गया कि थोड़ी देर यहाँ आराम करूँ। जैसे ही वो लेटा, उसने अपनी आंखें बंद की हैं तो उसको एक आवाज़ आई है कि तुम बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे हो, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। उसकी तो जैसे जान में जान आ गई वज़ीर की कि वाकई में अगर मुझे यहाँ पे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो मेरी तो जान बच जाएगी। उसने फ़ौरन से आंखें खोली और वहाँ एक खस्ता हालत में एक आदमी बैठा हुआ था और साथ उसके एक कुत्ता था जो कि दूध पी रहा था एक प्याले में। तो वज़ीर ने उससे पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं 3 सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। तो वो मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा कि मैं भी आप ही की तरह था और मैं भी इन 3 सवालों को ढूंढने के लिए निकला था, और मुझे जब इसके जवाब मिल गए थे तो उसके बावजूद मैंने जो है ये बादशाहियत वाली ज़िंदगी को यानी कि बादशाहियत वाली ज़िंदगी अपनाने से इनकार कर दिया था। अब वो उसकी बेवकूफ़ी पे उसकी पछताने के बजाय वो कह रहा था हिमाकत इसने क्या की है। वज़ीर सोच रहा था इसके ऊपर बात बाद में करेंगे,
لیکن اب میں اپنے 3 سوالوں کے جو ہے نا وہ جواب اس سے لے لوں. اب اس نے اپنا جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا بچھونا خستہ حالت میں اس نے وہ اٹھا کے اس نے نیچے دکھایا کہ ایک بڑا خوبصورت لباس پڑا ہوا تھا. تو وزیر نے کہا یہ تو بہت خوبصورت لباس ہے, یہ تو کسی بادشاہ کے وزیر کا لگ رہا ہے. اس نے کہا ہاں میں بھی کسی زمانے میں اسی بادشاہ کا وزیر تھا تم سے پہلے, اور مجھے بھی بادشاہ نے یہ 3 سوال ہی دیے تھے ڈھونڈنے کے لیے, اور میں نے ان 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈا اور وہ ٹھیک بھی تھا. تو اس نے بولا پھر تم نے بادشاہیت کی زندگی, اور بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت اس فقیر کے نام بھی لگائی تھی, لیکن اس نے اس کا جو پیپرز تھے وہ پھاڑ کے بادشاہ کو واپس دے دیے تھے کہ میں اس سلطنت پہ راج نہیں کر سکتا, آپ کی سلطنت آپ کو مبارک. اس نے بولا یہ 3 سوالوں کے جواب مجھے جلدی سے بتاؤ تاکہ میں اپنی جان بچا سکوں. انہوں نے بولا ٹھیک ہے, پہلے 2 سوالوں کے جواب تو میں آپ کو مفت بتاؤں گا, لیکن تیسرے سوال کا جو جواب ہے نا اس کے لیے آپ کو مجھے معاوضہ دینا پڑے گا. وزیر بولا میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے جواب بتاؤ. اس نے کہا پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ سب سے بڑی جو ہماری سچائی ہے نا زندگی کی وہ موت ہے, اور جو ہماری زندگی کا سوال نمبر 2 دھوکہ ہے وہ زندگی ہے. ہماری زندگی ایک دھوکہ ہی ہے, ہم اس کو اپنی زندگی کو دائمی زندگی سمجھ کے گزار رہے ہیں, جبکہ موت برحق ہے. ہم جتنی مرضی پلاننگ کر لیں, جو کچھ مرضی کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دنیا میں کتنے دن لکھے ہوئے ہیں, کیا کیا کام ہم سے لیں گے, اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے. ہماری پلاننگز پوری ہوں گی نہیں ہوں گی یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اب 2 سوالوں کے جواب آگے. اس نے پوچھا کہ تیسرے سوال کا کیا معاوضہ لینا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ تیسرے سوال کے لیے جو ان کے ساتھ ایک کتا بیٹھا دودھ پی رہا تھا نا پیالے میں, انہوں نے وہ پیالہ اٹھا کے اس وزیر کے آگے رکھ دیا اور بولا تیسرے سوال کے جواب کے لیے آپ کو یہ دودھ پینا پڑے گا. اب وزیر ایک دم بڑا پریشان ہوا کہ اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا نا کہ وہ فقیر اس کو کتے کا بچا ہوا جو دودھ ہے وہ پینے کے لیے بولے گا. خیر اس نے سوچنے لگ کے میں کیسے یہ دودھ پیوں گا, میں وزیر ایک کتے کا بچا ہوا دودھ پیوں گا. لیکن پھر اس کو اپنی وہ بادشاہیت والی زندگی بھی یاد آ رہی تھی, اگر میں پی لوں گا مجھے تیسرے سوال کا جواب مل جائے گا تو میں اچھی زندگی گزار سکوں گا جس پہ دنیا رش کرے گی. کتنی دیر سوچنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کی اور وہ دودھ کا پیالہ اٹھا کے پی لیا. تو اب فقیر مسکرایا اور وزیر نے بولا مجھے تیسرے سوال کا جواب بتا دو. تو اس نے بولا تمہارے اس عمل کے اندر ہی تمہارے تیسرے سوال کا جواب ہے, یعنی کہ تم نے اپنی غرض کے لیے, انسان اپنی غرض کے لیے, جو انسان کی کمزوری ہے وہ انسان کی غرض ہے, اپنی غرض کے لیے وہ کسی حد تک بھی چاہ سکتا ہے چاہے وہ اسے کسی کتے کا بچا ہوا دودھ ہی کیوں نہ پینا پڑے. تو ہم نے اپنی زندگی میں ان 3 سوالوں کو ڈھونڈنا ہے, ان بنیادی سوالوں پہ غور بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے, کیا ہم نے اپنی زندگی کی حقیقت کو جھٹلا کر غرض کا غلیظ پیالہ تو نہیں پی رہے, کیا ہم بھی اس وزیر کی طرح اپنی زندگی کو برباد تو نہیں کر رہے. وہ وزیر بہت پریشان ہوا اور شرمندگی کی حالت میں محل کی طرف جانے لگا. اس کے قدم بہت بھاری ہو چکے تھے کہ اس نے اپنی عزت نفس کا سودا کر کے ایک غلیظ جو کام ہے وہ سر انجام دیا تھا. آپ نے بھی اپنے زندگی میں سوچنا ہے ان 3 سوالوں کو لازمی کہ آپ ان کو نظر انداز تو نہیں کر رہے, اور اس کے اوپر آپ نے اگر عمل کر لیا یا آپ نے دیکھ لیا اپنی غرض اپنی عزت نفس کو بیک اپ کر کے اپنی زندگی کے اوپر فوکس کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے زندگی, اس میں آپ نے مین مقصد کیا کرنا ہے, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کا کچھ نہ ہو, یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی, سب کچھ یہیں رہ جائے گا. بس آپ نے اپنی زندگی کے یہ 3 مین کوسچنز ہیں جس کو نظر انداز نہیں کرنا. ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ واقعی ہی میں یہ 3 چیزیں ہی ہیں انسان کی زندگی کا, جس میں مین چیز میں آپ کو 3 ورڈ بتاؤں گی, دھوکہ, سب سے بڑا دھوکہ, سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی کمزوری. یعنی کہ یہ 3 ورڈ ہیں ہماری زندگی کے جس کے اندر ہماری پوری زندگی چھپی ہوئی ہے. سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتی چلوں آپ سے. ہمارے ساتھ آج بہت خوبصورت کپل, باپ بیٹی کا, بہت جس میں کہتے ہیں اپنائیت, بیٹیاں جو ہیں وہ باپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فائقہ وٹو ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ہے BZU کی ماس کمیونیکیشن کی, اور ان کے ساتھ ان کے فادر مذہبی اسکالر عبد الماجد وٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا, اور بڑا اچھا لگا ایسا سپورٹیو دیکھ کے کہ کوئی فادر اپنی بیٹی کے ساتھ ایز اے اسکرین پہ بیٹھ کے بڑا آنر محسوس کرتا ہے. فائقہ آپ اس ٹاپک سے کتنا ریلیٹ کرو گی کہ واقعی میں ہماری زندگی کی یہی 3 حقیقتیں ہیں, سچائی, دھوکہ اور کمزوری؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, یہ ایک نا ریالٹی ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں نا یہ ہماری زندگی ان پہ بیس کرتی ہے, اور یہ ایک ریالٹی ہے. جو سچائی ہے جیسے کہ آپ نے کہا وہ موت ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنی اسٹوری جو بتائی ہے میں نے وہ بہت غور سے سنی ہے. اس میں ہے پلاننگ.
آپ نے کہا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، جب مرضی جو ہے وہ موت آ جائے، اس کا ٹائم مقرر نہیں ہے. اور اس کا ٹائم مقرر ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ٹائم ہے. ہمیں نہیں ہماری پتا. پلاننگز بہت لمبی ہیں. بہت پلاننگز ہیں. ہماری جو پاکستان کی ایوریج ایج چل رہی ہے اس کے مطابق ہم نے پلاننگ پتہ کیا کرنی ہے، ہم نے کرنا ہے کہ اس بیزی لائف میں ہم نے اپنے اللہ کو ٹائم کیسے دینا ہے. اس بیزی لائف میں ہم نے اس زندگی کی جو سچائی ہے وہ ہے اپنی آخرت کو بنانا، اپنی آخرت کو سجانا، نہ کہ دنیا کو سجانا. ٹھیک ہے، دنیا کو سجانے میں جب ہم مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہمارا عمل ہے نا، یہ اصل میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم نے اپنی آخرت کو سجانا ہے، آخرت کو بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی اس بیزی لائف میں جو آج کل کے دور میں ہے، اس میں اسٹڈی ہے، جاب ہے، اور جو ہے ہمارے سب سے بیسک چیز موبائل ہے. اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک سچائی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، وہ 5 وقت ہم پہ فرض کر دی گئی ہے. تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، جلدی پڑھ کے اس کے بعد وہ جو ہے نا فٹافٹ موبائل چلانے لگ جاتے ہیں. یہ ہے سچائی. آپ سچائی کا ٹاپک ہے نا، یہ ہے سچائی. کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کے 10 منٹ بھی سکون سے نہیں دے سکتے؟ 5 ٹائم اگر ہمیں 10 منٹ جو ہیں وہ سکون سے صرف اپنے اللہ کو دینے ہیں. اس 10 منٹ میں دنیا داری کی اور سوشل میڈیا اور مصروفیت اور یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ 10 منٹ ہی اگر ہم ایک نماز میں اپنے اللہ کو، صرف اللہ کو مخلص ہو کے خالص طریقے سے دیں گے تو اس طرح ہم بھی اپنی زندگی میں بڑے کامیاب ہو. تو کامیابی ہے کہ ہمیں جو سچائی ہے ہمیں موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے، آخرت ہے، اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم اب آپ کے بابا سے پوچھیں گے کہ سر آپ کو اس ٹاپک میں جو ہے کتنا ریلیٹ کرتے ہیں سچائی، دھوکہ اور کمزوری. یہی ہماری ورڈ، واقعی میں یہ 3 ورڈ ہماری زندگی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے بہترین موضوع بنا اور اس کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ آپ نے بہترین اسٹوری کا اچھے الفاظ میں شناخت کیا اور پیش کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ دھوکہ ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. یہی دنیا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہاں کھیتی بو کاٹنی جا کے آخرت میں. بالکل ایسے ہی. یہاں بطور مزدور کام کرنا ہے، تنگی کا وقت گزارنا ہے. اور ایک جگہ تو فرمایا الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہاں ہم جیل کاٹ رہے ہیں، یہاں ہم آزاد نہیں. ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے کرنا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. ہم نے کرنا ہے جو اللہ کا فرمان ہے. ہم نے کرنا وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا. تو ہم پابند ہیں، اپنی مرضی کی نہیں زندگی گزار سکتے. اس پابندی میں جیسے آپ نے کہا دھوکے کی زندگی ہے، تو مومن کے لیے تو یہ جیل ہے. یہ جیل کی زندگی گزارنے کے بعد آخرت بنے گی. وہاں پہ ہم آزاد ہوں گے، وہاں ہم جنت میں ہوں گے، وہاں ہماری مرضی ہوگی، اپنی مرضی کی زندگی ہوگی. جو خواہش کریں گے وہی ملے گا. خواہشات کی زندگی ہوگی. یہاں خواہشات کی زندگی نہیں. اس کے باوجود پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا خوبصورتی جو ہے اس کو بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ حسن دنیا و فی الآخرۃ حسنہ، اور اس کے بعد حسن آخرت ہے کہ دنیا کی اچھائیاں. اگر آپ نے دنیا اچھی گزار لی، اچھی دنیا کس کو کہتے ہیں؟ اس ضابطے کے مطابق گزاریں جو ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات کیا ہے؟ قرآن پاک. پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، پہلے جتنے بھی رسول آئے، پہلے جتنے بھی مذاہب آئے، تمام کے تمام عبادات کا دین سکھاتے تھے. یہ آخری دین، آخری رسول ضابطہ حیات لے کے آئے. اس ضابطے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ضابطے میں زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس ضابطے میں آخرت کی حقیقت کیا ہے، اس ضابطے میں جھوٹ کسے کہتے ہیں، اس ضابطے میں سچ کسے کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے. اگر
تو آپ نے اس ضابطے کے مطابق اس زندگی کو گزار لیا، تو پھر فرمان یہ ہے کہ موت مومن کے لیے موت نہیں ہے، مومن کے لیے جہان کا بدلنا ہے، اور اگر اس ضابطے کے مطابق نہیں گزاری تو پھر موت ہے۔ سر یہ جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ ہم جیل میں ایک قسم کی زندگی، ہمارے لیے یہ جیل اور اینڈ میں ہمارے لیے آخرت ہے، تو لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے بس یہی ہے، اب وہ ایک دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دھوکا کیا ہے کہ اگر فلاں بندے کے پاس اتنا کچھ ہے نا تو ہم نے بھی اس کو یہ شو آف کرانا ہے کہ ہم بھی بہت تمہارے سے بہت اچھے ہیں، چاہے وہ اندر سے دکھی ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، جو بھی ہیں، لیکن انہوں نے یہ آپ کو دکھانا ہے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں، آپ کے پاس ایک آسائش ہے، ہمارے پاس دو ہیں، بھلے نہ ہوں لیکن ہم نے کانفیڈینس سے اور دھوکے سے انہیں اتنا یقین دلا دینا ہے کہ ہم آپ سے پرفیکٹ ہیں۔ کہ ہم دھوکے میں کیوں ہیں، زندگی میں ہم دھوکے کیوں کھاتے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، اس کائنات میں آپ تحقیق کریں، اس پہ سوچ و بچار کریں کہ اس کائنات میں واحد مخلوق انسان ہے جس کے پاس خطا کی صلاحیت ہے۔ اس کے علاوہ اسی لیے ہی زیادہ خطائیں کر رہا ہے انسان، ہے اسی کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا نا کہ خطا کرو، گناہ کرو گے، واپسی لوٹو گے، میں معاف کر دوں۔ جب ہے اسی کے پاس، چاند مخلوق ہے، خطا نہیں کر سکتا، ٹائم پہ آئے گا، ٹائم پہ جائے گا۔ سورج مخلوق ہے، خطا نہیں کر سکتا۔ چرند پرند مخلوق ہے، خطا نہیں کر سکتے۔ اب کوے کو اجازت ہے کہ آپ نے تنکوں کا گھونسلہ بنانا ہے، کبھی کوا اس تنکے کے علاوہ کوئی چیز گھونسلے میں رکھے گا ہی نہیں۔ اور بہت سے جانوروں کے مختلف گھونسلے ہیں، وہ اسی طرح۔ اب کوئل ہے، اسے اجازت ہی نہیں گھونسلہ بنانے کی، وہ اپنے انڈے جا کے کوے کے گھونسلے میں دیے، وہ خطا نہیں کر سکتے۔ جس کو جتنی صلاحیت ہے خطا نہیں کر سکتی۔ پاکستان کا قومی جانور ہے مارخور، اور اس کی پسندیدہ خوراک ہے سانپ، اور زہریلے سانپ کھانے کے بعد وہ ایک بوٹی کھاتا ہے، اس کے منہ جب یگالی کرتا ہے تو ایک سبز تار بن کے نا، دھار بن کے ایک سبز قسم کا ایک مواد نکلتا ہے، وہ ڈلی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، سخت ڈلی کی۔ اور بعض آپ نے دیکھے ہوں گے سنیاسی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک منکا ہے، جہاں لگایا زہر چوس لیتا ہے، وہ در حقیقت مارخور کی جگالی ہوتی ہے۔ اب مارخور سانپ کھانے کے بعد وہ بوٹی کھاتا ہے، جہاں پہ وہ بوٹی موجود نہ ہو، مارخور کے اوپر سانپ کھیلتے پھرے منہ نہیں لگاتا۔ خطا کی صلاحیت نہیں کہ میں یہ غلطی کروں گا تو میں مر جاؤں گا۔ آپ کا طبیب، آپ کا ڈاکٹر جتنا مرضی کہہ دے کہ تجھے شوگر ہے، تو بندہ کہے گا 2 گولیاں کھا لوں گا، 2 لڈو تو کھائیں گے نہیں۔ خطا کی صلاحیت موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس کو آپ نے ڈسکس کیا، وہ انسان کیوں کرتا ہے، کویشچن آپ کا ہی، کس کے پاس خطا کی صلاحیت ہے، کس نے دی صلاحیت؟ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، استعمال کر بیٹھتا ہے۔ لیکن ساتھ میں جیسے آپ نے کہا کہ اللہ نے خطا ہونے کو غیر انسانیت نہیں کہا، خطا ہونا عین انسانیت، کیونکہ خطا کے علاوہ انسان کے علاوہ کوئی خطا کر ہی نہیں سکتا، تو خطا ہوئی تو اس کا مطلب انسان ہے۔ لیکن اس خطا پہ دوام، اس خطا پہ استمرار اور ہمیشہ یہ ٹھیک نہیں، اللہ کی طرف آنا، توبہ کرنا، یہ اعلیٰ انسانیت ہے۔ ایک وجہ اس خطا کی۔ دوسری وجہ، جتنی مخلوق آپ کو نظر آ رہی ہے، کسی کے پیچھے دشمن نہیں لگایا۔ ہمارے پیچھے ایک دشمن ہے، اللہ نے اجازت دی اسے۔ شیطان کو جب جنت سے نکالا تو اس نے مطالبہ کیا کہ اللہ میاں مجھے اختیار دے کہ میں تیرے انسان کو بہکا سکوں۔ تو اللہ نے اختیار دیا کہ جا تجھے اختیار ہے کہ انسان کو بہکا سکے۔ جب اسے اختیار مل گیا، وہ بھی جنت کا باسی تھا، جنت کا رہنے والا تھا، وہ اللہ رب العزت کو بڑا قریب سے جانتا تھا، تو اس کو پتا تھا کہ اللہ نے جو طاقت مجھے دے دی وہ واپس تو نہیں لے گا۔ تو ساتھ ہی اس نے چیلنج کر دیا کہ اللہ میاں تو نے مجھے یہ طاقت دے دی انسان کو بہکانے کی، اب کسی کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ وہاں اللہ نے 6 قسمیں کھائیں کہ تو جو مرضی کر لینا، آخری وقت بھی میرے بندے نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ دوسری وجہ یہ دشمن ہے کہ ہر وقت انسان کو بہکا رہا ہے، ہر وقت بہکا رہا ہے، اور ہم نے اس دشمن کو کمزور سمجھ لیا، حالانکہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو دیا ہوا اختیار ہے وہ مالک کا اختیار ہے۔ خطا کی صلاحیت پہلی وجہ، اس خطا پہ اکسانے والا شیطان دوسری وجہ، جس وجہ سے انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے۔ لیکن ساتھ میں دیکھو، کیمیاء سعادت میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی گناہ بھی نہ کیا ہو، کوئی گناہ پوری حیات، تو امام غزالی لکھتے ہیں آخرت میں اللہ اس سے پوچھے گا
کہ تجھے مجھے غفور الرحیم ہونے پہ شک تھا کوئی؟ کہ تو نے پوری زندگی کو گناہ ہی نہیں کیا، تو نے مجھے غفور الرحیم ہی نہیں مانا، میری اس صفت کو ہی نہیں مانا. تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس بنیاد پہ کہ وہ غفور الرحیم ہے خطائیں کرتا رہنا یہ غیر انسانیت ہے. کیونکہ انسان کیا ہے؟ انسان تو عبد ہے. اللہ نے کہا دوسرا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تو یہ دو مخلوقیں پیدا ہی عبادت کے لیے کی. یہاں ہمارا رہنا عیاشی کے لیے ہے ہی، ہمارا رہنا ہے عبادت کے لیے. ایک آدمی سفر کے لیے یہاں سے جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ بیٹھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ فلائٹ لیٹ ہوگی، آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، تو وہ آدھا گھنٹہ گزارے گا، کوئی چپس لے گا، کوئی جوس لے گا. یہ اس آدھے گھنٹے میں وہ 3 ٹرک آلوؤں کے 4 ٹرک کنوں کے آرڈر دے دے تو ہر آدمی کہے گا بیوقوف آدمی، آدھا گھنٹہ تیرا رہتا ہے، تو نے یہ کیا کام کیا؟ تو انسان اپنی زندگی میں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہے جس کے پیچھے ایک ٹرین آنے والی ہے، اس میں سوار ہو کے اس نے چلے جانا ہے. اب یہ پلیٹ فارم کی زندگی کو اس طرح سجانا یہ دھوکہ ہے کہ یہاں پہ محلات شروع کر دیے، یہاں پہ تعمیرات شروع کر دی، یہاں بڑی کٹھی، جبکہ ہے یہ پلیٹ فارم مسافر کی حیثیت. شریعت نے کہا ہے کہ انسان مسلمان کی زندگی ایک مسافر کی حیثیت ہے، ایسے جیسے وہ انتظار گاہ میں بیٹھے. تو انتظار گاہ میں بیٹھ کے بہت آپ نے میرا خیال ہے ناظرین میرے ٹاپک کو اور زیادہ خوبصورت طریقے سے انہینس کیا ہے سر نے. اور بریک کے بعد ہم فائدہ کے پاس چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ماس کمیونیکیشن کا شوق ہو ان کو کہاں سے آیا، اور یا ان کے اندر بچپن سے ہی ایکٹر بننے کی خواہش تھی. تو اب ٹائم ہوا بریک کا، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھ چلیں گے گڈ مارننگ. یہ لو بیٹا بچوں سرپرائز. تھینک یو دادا جان. در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب. سرپرائز دادا جان، عمرہ مبارک ہو. ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ پی او باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں. ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. جی تو ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان آج موجود ہے. اب ہم چلتے ہیں فائقہ کے پاس اور اس سے اس کی اسٹڈی کے بارے میں اور اس کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں. اچھا فائقہ، آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ ہمیں جھوٹ کی عادت کیوں پڑ گئی ہے؟ اور دوسری نشانی بتائی کہ جو وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، یہ منافق کیا. تو آپ کبھی خواہش ہوئی ہے کہ وہ بڑی ہوتی تو ہم آپس میں چیزیں شیئر کر لیتے، یا آپ کہتی ہو کہ وہ ٹھیک ہے سب سے چھوٹی ہے؟ خوش ہوں کہ وہ چھوٹی ہے. اس کی وجہ، اس کی ریزن پرانا ہے، یہ امانت خیانت کے زمرے میں آتی ہے، اور حدیث میں تو اس کو منافق کہا گیا ہے ایک مجلس کی. اور پھر المشیر امین کہا کہ مشورہ ایک امانت ہے. اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ لینے آئے تو اس کو امانت سے دینا ہے، لیکن کسی کو بتانا نہیں. ہمارے پاس کوئی مشورہ لینے آئے 2 دن ہم بتاتے رہتے فلاں آدمی آیا تھا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ. اچھا بے شک ہمارا پھر میں دعا کرتی تھی، پھر اور بھائی ہو جاتا تھا، پھر آپ یہی دعا کرتی تھی کہ بہن نہ ہو، بھائی بے شک ہوتے رہے. اسی طرح 4 بھائی جو ہے نا وہ ہو گئے. اور اچھا. پھر بھی اچھا یہ 4 جو تھا یہ میری ٹینشن میں یہ میرا گزرا بھی ہے. شکر ہے وہ 4 بھائی ہوئے. اس کے بعد میں ریلیکس ہو گئی کہ بھائی ہونا ہے اب تو. پھر جب میں ریلیکس ہو گئی تب اللہ پاک نے کہا کہ اب جو ہے نا میں ریلیکس آپ کو رکھوں گا نہیں، ٹینشن میں ہی رکھوں گا. پھر جو ہے نا میری سسٹر پیدا ہو. اچھا تو ابھی بھی آپ کا جیلس کا لیول ہے؟ اسے جیلس ہوتی ہو؟
बहुत होती थी पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो प्यारी लगती है। अच्छा, नहीं तो असल में चलो अब जैसे कहते हैं कि अगर बेटी हो और अल्लाह ताला बेटा दे दे तो माँ बाप उसके साथ अटैच हो जाते ना कि हमारे माशरे का है जी बेटा हुआ है। तो माशाल्लाह आपके तो 4 भाई थे, आप तो तभी इग्नोर हो जानी चाहिए थी, आप फिर भी आपको जेलसी का लेवल आपका एक पीक पे रहा है। आजकल जितनी बैठी हैं खामोश ही बैठी हैं, हर कोई अपना वो मसरूफ़ है। तो आपने तो वो फलसफा ही फेल कर दिया शेख शादी का कि खामोश नहीं रह सकती थी, अब आप खामोश हैं। और बात जो आपने ये सवाल किया है कि झूठ की आदत क्यों पड़ गई हमारे मुआशरे में, झूठ की आदत क्यों पड़ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी नौ मुस्लिम थे, चल के आए, कहा या रसूलुल्लाह सारे गुनाह तो नहीं छोड़ सकता, शराब का आदि नहीं छोड़ सकता, फलां फलां बुराई का आदि नहीं छोड़ सकता। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता लगने लगी है, एडजस्ट होने में टाइम लगा है उसको। बहुत प्यारी लगता था तो सोचता था, मुझे किसी ने पूछा तो झूठ तो बोलना नहीं, शराब पीने लगता, ऐसा 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 उसके तमाम झूठ जो है, तमाम बुराइयां ख़त्म हो गई झूठ छोड़ने पर। तो झूठ एक ऐसी बुनियादी चीज़ है कि जो जहर है ज़िंदगी में, और हम एक दूसरे का। लेकिन आपने इतनी दुआएं की ना तो वो काफी लेट हो गई है, मेरा ख्याल है वो आपके दुख सुख सुन नहीं सकेगी, वो छोटी रह जाएगी और आपके जो मसले हैं वो जल्दी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, पढ़ने में कैसे हैं सारे? और ये अगली बात ये है कि जो मुनाफिक की दूसरी निशानी है ना कि वादा करेगा, वादा खिलाफी करेगा, वादा। ये मोटिवेशन कौन देता है, बाबा की तरफ से है या मामा की तरफ से है ये मोटिवेशन? दोनों की तरफ से है। अच्छा, ये मोटिवेशन जो है ना वो दोनों की ही तरफ से है। अच्छा, माशाल्लाह आपके बाबा मजहबी स्कॉलर हैं, आपके घर में भी ये वाला माहौल रहता है? तो किरदार से फैला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो सादिक और अमीन का लक़ब दिया है, ना ये सहाबा का दिया हुआ लक़ब है, ना अहले बैत का दिया हुआ लक़ब है, ना खुलाफाए राशिदीन का दिया हुआ लक़ब है, ये उन दुश्मनों का दिया हुआ लक़ब है जो तलवार उठा के फिरते थे कि मार देंगे, मक्का से निकाल देंगे, लेकिन कहते थे सच्चा, और कहते थे ये अमीन है, कहते थे ये सच्चा है। तो ये क्योंकि देखने को वही माहौल मिला ना, कहते हैं कि बच्चा इतना आपको समझाने से नहीं वो करता जितना वो अमल देखने से करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के लिए उस बिस्तर के ऊपर किसको लिटा रहे हैं जाते वक्त? अली को। कौन अली? दामाद अली। कौन अली? प्यारा अली, उसको लिटा रहे हैं। और घेरा डल गया है, 12 कबाइल के बदमाश जो ताकतवर दुश्मन थे वो तलवारें पकड़ के घेरा डाल के खड़े हैं कि निकलने नहीं देंगे। ऐसी सूरत हाल में हुजूर निकले। कुरान पाक की आयत है कि हुजूर को हुक्म हुआ कि मिट्टी की यूँ मट्टी उठाओ और यूँ फेंको, तो हुजूर ने यूँ फेंकी। अच्छा, ये मास कम्युनिकेशन करने का आपके जो है ना ख्याल कैसे आया? ये मेरे आंखें चुदियाने लगी और हुजूर वहाँ से निकल गए। बिस्तर पे अली को लौटाया, क्यों? कि अमानतें लौटा के आना। जो तलवार उठा के फिरता है उसकी अमानत देने का क्या तुक बनता है? जो मारने के लिए फिरता है उसके साथ वादे वफाई के क्या तुक बनता है? लेकिन ये किरदार अवेयरनेस होनी चाहिए, वो उसका हसन है जो हमें सिखाने के लिए कि पूरी ज़िंदगी हमने क्या करना है। अली को लुटाया कि आपने जब वो दुश्मनों ने देखा तो वहाँ हज़रत अली लेटे हुए थे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि वो किधर हैं, तो वाकई हज़रत अली को नहीं पता था कि इस टाइम किधर है। हज़रत अली ने फरमाया मुझे तो नहीं पता, वो झूठ नहीं, उनको वाकई पता नहीं था कि किस रास्ते से, कि मुझे तो पता। तो हज़रत अली तमाम अमानतें लौटा के फिर गए हैं। तो हमारी तो बुनियाद ही सच्चाई पे है, हमारी बुनियाद ही अमानत पे है। इस हकीकत को हमने छोड़ा है तो उस धोखे में आ गए जो इब्तिदा में आपने कहा कि ये धोखा ही धोखा है। वो धोखा जो इसीलिए है कि हमने उसकी हकीकत को देखा ही नहीं, हमने उसकी हकीकत को अपनाया ही नहीं, जिस तरह वो हमें तरीक़ाकार मिला उस पर हम चले ही नहीं। तो हम तो दो रास्ते दिए गए थे हमें। तो आजकल की जो जर्नलिज्म हो रही है आप उससे कितना सेटिस्फाई हो? की तरफ जा रहा है ये रास्ता है, अगर इस पे जाओगे तो ये आपकी तरफ जा रहा है। तो हम चले ही धोखे वाले पे, जिस पे कांटे हैं वो चले हैं, कांटों की सेज को हमने चुना है। और ये इख्तियार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से किसी ने सवाल किया कि या अली इंसान के पास कितना इख्तियार है, तो हज़रत अली फरमाने लगे कि पाँव उठा, उसने एक पाँव उठा लिया। हज़रत अली फरमाने लगे दूसरा उठा, उसने वो रखा, दूसरा उठा लिया। हज़रत अली फरमाने लगे दोनों इकट्ठे उठाओ, कहते नहीं उठा सकते, इतना इख्तियार है। तो इंसान साहिब इख्तियार है, उसको अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है, उसने चुनाव धोखे का कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। 3 बातें सिर्फ, जैसे आपने कहा ना कि ये 3 चीज़ें हैं, 3 बातें हैं कि अल्लाह को इबादत से राज़ी कर लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इताअत से राज़ी कर लो,
اور اس کی مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو، اس کے اندر ہی پورا دین ہے۔ میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ہم نے جو مطلب کہ آج کل اپنے گولز بنا لی ہیں نا، ان سے ہٹ کے ہمیں سچائی کی جانب آنا چاہیے. ہر کسی کو زندگی کی حقیقت جو ہے نا اس سے واقف ہونا چاہیے، اور جو ہے نا یہ جو جھوٹی زندگی ہے جو ہم نے صرف ٹائم پاس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا. ایسا کچھ کریں اپنی لائف میں جس کا کوئی رزلٹ ہو فائنل آخرت. بہت خوبصورت میسج کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اینڈ کریں گے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. عوام اس پہ یقین کرتی ہے، ٹی وی چینل اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوتی ہے. جو میڈیا ہے کیونکہ عام جو بندہ ہے نا اس کو نہیں پتا کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے. اگر یہ میڈیا نہیں نا ہوگا تو ہمیں نہیں پتہ لگے گا، ہمیں اویئرنیس نہیں آئے گی، ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکیں گے. میں یہ بات کہنا چاہوں گی جھوپڑیوں میں ہے عوام ایک ایسی غریب طبقہ جو ہے، نچلا طبقہ ہے، اس کے لیے جو ہے ہم نے آواز اٹھانی ہے، اس کا حق لے کے دینا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، یہ جو جیسے اب فائقہ نے بتایا کہ لوگ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں. اگر ہم اپنے اسلام کو دیکھیں تو یہ جو لوگ بغیر تصدیق کے بات آگے پھیلا دیتے ہیں یا یقین کر لیتے ہیں، یا جو لوگ یہ بات پھیلاتے ہیں عام روٹین میں، اگر ہم لائف میں لے لیں میڈیا کو ہٹ کے، کہ جیسے میں نے کوئی بات کہی کسی کو کہی ہے اور اس نے آپ کو آگے کسی اور طریقے سے کیا اور آپ نے یقین کر لیا، ان چیزوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیے؟ یا ہمیں اپنا ایمان پکا کرنا چاہیے، یا ہمیں جو اپنے ٹرسٹ کا لیول ہے وہ ذرا اسٹرانگ کرنا چاہیے اس پرسن کے اوپر؟ اچھا، بے شک ہمارا مشورہ غلط ہو، لیکن ہم نے بتانا اتنے روب سے ہے کہ ہم نے مشورہ بڑا اچھا دے دیا اس کو. آپ کی جان چھوٹ گئی. آپ خواتین جو ہے نا یہ موبائل میں مصروف ہوگی. اب یہ کام ہم بند کر رہے ہیں، سارا دن محفوظ کرنا، ادھر کی چوری ادھر کی چوری. موبائل نے آپ کی جان چھڑوا دی. آپ موبائل میں مصروف ہیں. یہ چغل خوری اور مجلسوں میں جا کے باتیں کرنا، یہ اب ڈیوٹی موت ہوئی. تبھی ہمیں انسٹاگرام پہ بھی یہ سٹوری دیکھنے کو نہیں ملتی کہ جہاں دو عورتیں بیٹھی ہیں وہ چپ نہیں رہ سکتی زیادہ دیر. پہلے ہمیں میمز دیکھنے کو بڑے ملتے تھے، اب نہیں ملتے. اب آپ نے بالکل ٹھیک بولا ہے کہ ہم موبائلوں میں مصروف ہو گئی ہیں. اگر دو بھی بیٹھی ہیں وہ اپنے موبائل میں اپنے موبائل میں. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ بھی فیل کر دیا. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں خواتین کی محفل ہو تو آپ یہ امید رکھیں کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھی اور آپ کی بات سنیں گی. تو یہ ناقص امید ہے. آج کل جتنی بیٹھی ہیں خاموش ہی بیٹھی، ہر کوئی اپنا مصروف ہے. تو آپ نے تو وہ فلسفہ ہی فیل کر دیا. خاموش نہیں رہ سکتے، اب آپ خاموش ہیں.
اور بات جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ جھوٹ کی عادت کیوں پڑی، ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی عادت کیوں پڑی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نو مسلم کے چل کے آئے، کہا یا رسول اللہ سارے گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا، شراب کا عادی نہیں چھوڑ سکتا، فلاں فلاں برائی کا عادی ہے نہیں چھوڑ سکتا، ایک گناہ آپ بتا دو جو میں چھوڑ دوں۔ تو حضور نے فرمایا آپ جھوٹ چھوڑ۔ تو اس نے جب جھوٹ چھوڑا وہ گناہ کرنے لگتا تھا تو سوچتا تھا مجھے کسی نے پوچھا تو جھوٹ تو بولنا، بالکل پینے لگتا ہے، ایسا 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 اس کے تمام جھوٹ جو ہے تمام برائیاں ختم ہو گئی جھوٹ چھوڑنے پر۔ تو جھوٹ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جو زہر ہے زندگی میں، اور ہم قدم قدم پہ بولتے ہیں، ہم گھر بیٹھے ہیں فون کر رہے ہیں تو میں فلاں چوک میں ہوں، میں گھر میں۔ اچھا سر، اس جھوٹ پہ بھی گناہ ہے ہر جھوٹ پہ گناہ ہے کہ میں آ رہا ہوں بس میں فلاں جگہ پہنچ گیا اور بیٹھے بھی گھر ہے، اس پہ بھی ہمیں یہ ہلکا سے جھوٹ پہ بھی کہ یہ جو منافق کی دوسری نشانی ہے نا کہ وعدہ کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ در حقیقت جھوٹ کا عملی نہیں ہے۔ جھوٹ آپ نے زبان سے بولا، وعدہ آپ پہ نہ پہنچ کے عملی طور پر اس نے ثابت کیا کہ میں جھوٹا ہوں، اور اس کی گنجائش نہیں۔ جب دین اسلام پھیلا ہے تو کردار سے پھیلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو صادق اور امین کا لقب دیا ہے، نہ یہ صحابہ کا دیا ہوا لقب ہے، نہ اہل بیت کا دیا ہوا لقب ہے، نہ خلفائے راشدین کا دیا ہوا لقب ہے، یہ ان دشمنوں کا دیا ہوا لقب ہے جو تلوار اٹھا کے پھرتے تھے کہ مار دیں گے، مکہ سے نکال دیں گے، لیکن کہتے تھے سچا اور کہتے تھے یہ امین، کہتے تھے یہ سچا ہے۔ تو یہ لقب کافروں اور دشمنوں کا دیا ہوا ہے۔ جب آخری رات تھی ہجرت کی جو رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بالکل اس بستر کے اوپر کس کو لٹا رہے ہیں جاتے وقت؟ علی کو، حضرت علی کو، داماد ہے کون؟ علی، پیارا علی، اس کو لٹا رہے ہیں اور گھیرا ڈل گیا ہے۔ 12 قبائل کے بدماش جو طاقتور دشمن تھے وہ تلواریں پکڑ کے گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں کہ نکلنے نہیں دیں۔ ایسی صورتحال میں حضور نکلے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ حضور کو حکم ہوا کہ مٹی کی جو مٹی اٹھاؤ اور یوں پھینکو، تو حضور نے یوں پھینکی۔ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ تمام کی آنکھوں میں کرنٹ کی آنکھ کے چڑھانے لگے اور حضور وہاں سے نکل گئے۔ بستر پہ علی کو لٹایا، کیوں؟ کہ امانتیں لوٹا کے آنا۔ جو تلوار اٹھا کے پھرتا ہے اس کی امانت دینے کا کیا توقع بنتا ہے؟ جو مارنے کے لیے پھرتا ہے اس کے ساتھ وعدے وفائی کے کیا توقع بنتا ہے؟ یہ کردار پیش کرنا ہے۔ یہ وہ اسوہ حسنہ ہے جو ہمیں سکھانے کے لیے کہ پوری زندگی ہم نے کیا کرنا ہے۔ علی کو لٹایا کہ آپ نے جب وہ دشمنوں نے دیکھا تو وہ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کدھر ہیں؟ تو واقعی حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ اس ٹائم کدھر ہے۔ حضرت علی نے کہا مجھے تو جھوٹ نہیں، ان کو واقعی پتا نہیں تھا کہ کس طرح، بالکل ایسے ہی مجھے تو پتا۔ تو حضرت علی تمام امانتیں لوٹا کے پھر گئے۔ تو ہماری تو بنیاد ہی سچائی پہ ہے، ہماری بنیاد ہی امانت پہ ہے۔ اس حقیقت کو ہم نے چھوڑا ہے تو اس دھوکے میں آ گئے جو ابتدا میں آپ نے کہا، بالکل ایسا ہی دھوکہ ہی دھوکا ہے۔ تو دھوکہ جو اسی لیے ہے کہ ہم نے اس کی حقیقت کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے اس کی حقیقت کو اپنایا ہی نہیں، جس طرح وہ ہمیں طریقہ کار ملا اس پہ ہم چلے ہی نہیں۔ تو ہم تو دو راستے یہ کہتے ہیں، یہ راستہ ہے اگر جاؤ گے تو باغات اور بہاروں کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ ہے اگر اس پہ جاؤ گے تو یہ آپ کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل ہم چلے ہی دھوکے والے پہ، ایسا ہی ہے، جس پہ کانٹے ہیں وہ چلے ہیں، کانٹوں کی سیج کو ہم نے چنا ہے۔ اور سیدھا راستہ جو ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی انسان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ پاؤں اٹھاؤ، اس نے ایک پاؤں اٹھا لیا۔ حضرت علی فرمانے لگے دوسرا اٹھاؤ، اس نے وہ رکھا، دوسرا اٹھا لیا۔ حضرت علی فرمانے لگے دونوں کٹھے اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے، اتنا اختیار ہے۔ تو انسان صاحب اختیار ہے، بالکل اس کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اس نے چناؤ دھوکے کا کر لیا۔ بالکل ایسا ہی ایسے۔ سر آپ کیا میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ ہاں یہ میسج دینا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اپنی زندگی پر حصہ بنانا۔ 3 باتیں صرف، جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں، اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو، اور اس کی مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ زبردست جی، بہت خوبصورت میسج۔ فائقہ آپ کا میسج دینا چاہوں گی؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ہم نے جو مطلب کہ آج کل اپنے گولز بنا لی ہیں نا، ان سے ہٹ کے ہمیں سچائی کی جانب آنا چاہیے۔ ہر کسی کو زندگی کی حقیقت جو ہے نا اس سے واقف ہونا چاہیے، اور جو ہے نا
یہ جو جھوٹی زندگی ہے جو ہم نے صرف ٹائم پاس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا. ایسا کچھ کریں اپنی لائف میں جس کا کوئی رزلٹ ہو فائنل آخرت. بالکل بالکل جی، بہت خوبصورت میسج کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اینڈ کریں گے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ